अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। हालिया दिनों में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें हुई और आज मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में तकरीर से जो तकरीर की, जो खिताब उन्होंने किया, वो इसी सिलसिले में भी बहुत अहमियत की हामिल थी कि वो क्या बात करेंगे। तो एक तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हुकूमत के पास फैसलों का कोई इख्तियार है, और जो दिलचस्प बात कही उन्होंने वो ये थी कि सियासी जमातों और सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझने से ज़्यादा बड़ी हमाकत कोई नहीं। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना का ये पैगाम किसके लिए था। क्या सरबरा पीटीआई इमरान खान के लिए था, जो हुकूमती सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए रजामंद नहीं है, या फिर ये उनका जो पैगाम था ये गैर सियासी कुव्वतों के लिए था जो मुदाखलत करते हैं, सियासी हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, और जो है वो बिलखुसूस ये भी एक तासुर है कि सियासतदानों को जो है वो गैर अहम भी समझते हैं, या फिर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसके लिए वो बात कर रहे थे। अब सियासी लोगों की अहमियत की जो बात हुई है, इस हवाले से पीटीआई के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं, और उनके मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की तस्दीक की है और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को 22 अगस्त का जलसा मुंतखब करने का कहा गया, और इसी बातचीत, इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 8 सितंबर के जलसे का एनओसी एडवांस में पेशगी थमा दिया गया। आपको गुफ्तगू सुनाते हैं रऊफ़ हसन साहब की। 22 अगस्त का जो हमारा जलसा था वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमें ये कहा गया था जी कि आप ये 22 अगस्त का जलसा जो है इसको पोस्टपोन कर दें। इसी नेगोशिएशंस के दौरान जो 8 सितंबर के जलसे का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था वो हमें एडवांस जो है वो थमा दिया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की वो कदरे मुस्बत समझ में आती है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट या किसी और को कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में भी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, और उस वक्त तो उन्होंने 9 मई पर माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। जो उनकी गुफ्तगू का ये हिस्सा था, इसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो माफ़ी का मुतालबा है 9 मई के हवाले से पीटीआई से, उस पर कहा कि ये माफ़ी की बात सियासी तौर पर जवाब दर जवाब की जाती है। तो आप सुनिए राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। जब मियां शहबाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर ये बात कही कि आए बैठें बात करें, उन्होंने कतन इस वक्त ये नहीं कहा कि जी पहले आप जाके माफ़ी मांगे। जवाब दर जवाब भी जो है वो कहनी लाजम हो जाती हैं। जब बानी पीटीआई रोज़ उठ के ये कहे कि जी मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ, इनके पास है क्या, हमारी तरफ से भी जो है वो जवाब लाजम हो जाता है। DGISPR ने जब उन्होंने ये बात की थी कि 9 मई के वाक़यात पे सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, उसी में उन्होंने ये कहा था कि मुज़ाकरा जो है वो सियासतदान करें आपस में। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या ये जो बयान है राना सनाउल्लाह साहब का, इसको पीटीआई भी एक मुस्बत अंदाज में देखती है, बिलखुसूस जो 9 मई की माफ़ी के हवाले से है। तफसीली बहस होगी प्रोग्राम में। साथ ही ये कि जो जलसे के हवाले से पीटीआई के मामला, अब वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने पेशगी इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त ली हुई है। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हवाले से कोई पोजीशन ले सकती हैं, हिमायत कर सकती हैं कि पीटीआई को मुज़ाकरात, पीटीआई को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए ताकि उनकी इंगेजमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है उस हवाले से भी क्या कुछ सवालिया निशान उठाएंगी ये दोनों सियासी जमातें? लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए इस्लामाबाद में जलसे के लिए सख्त शराइत की मंजूरी दी गई, और इसमें इजाज़त को कानून नाफिज करने वाले इदारों की क्लियरेंस से मुकम्मल तौर पर मशरूत कर दिया गया है। इससे ये बात होगी, और बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अपने लोगों के लिए कुछ कर ना पाने और हुकूमती रवैये से इंतहाई मायूस हैं पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान और बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सरदार अख्तर मेंगल साहब। उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से तो इस्तीफ़ा दिया, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के वफूद की आज जो उनसे मुलाकात करके उनको नजर सानी की जो दरख्वास्तें की गई थी, हमें उसमें भी वज़ाहिर ये हुकूमत और अपोजिशन नाकाम नजर आए, क्योंकि अभी तक वो अपने इस्तीफ़े के ऊपर कायम है। ये कैसी खबर है उनका इस्तीफ़ा? क्या ये जो एक मायूसी है बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से भी, क्या ये उसको जाहिर नहीं करती? क्या ये परेशान कुन बात है सियासी जमातों के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए? इन सब के ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलाल अजहर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हुकूमत को रिप्रेजेंट करें। इस प्रोग्राम में पीटीआई की नुमाइंदगी भी शामिल होगी। कियानी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। मौलाना साहब की भी जो आज गुफ्तगू थी उसमें भी एक मायूसी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सियासतदानों को अहमियत नहीं देते, और अख्तर मेंगल साहब का भी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देना इस नाउमीदी के साथ कि वो कुछ नहीं कर पाए, ये एक परेशानी का सबब है आप लोगों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मौलाना साहब और सरदार अख्तर मेंगल साहब दोनों ऐसे साहिबान हैं जिनके साथ हमारी जमात का और हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब का एक सियासी ताल्लुक दहाइयों पर मुहित है।
اور ہمارے اتحادی بھی رہے ہیں. پی ڈی ایم کے دوران جو ہماری یہ ایک اسٹرگل تھی, ایک الائنس تھا 2028 سے 22 کے دوران, اور 2022 سے کے بعد 16 ماہ کی حکومت میں بھی. تو دیکھیے اس لیے تو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام بھی ہیں, اور یقیناً اختلاف رائے ہو سکتا ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگ ہیں جن کے ساتھ سیاسی طریقے سے ہم آگے معاملات لے کے جا سکتے ہیں. مولانا صاحب کی ایک اپنی رائے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, آئی تھنک پیپلز پارٹی کی, اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. تو دیکھیے یہ سیاسی معاملات چاہے جتنا ہی زیادہ ڈفرینس آف اوپینین کیوں نہ ہو, ہمیشہ ان جماعتوں کے قائل کر لیا مولانا صاحب کو. دیکھیے وہ آپ نے آج ان نے آ کے پھر سے اپنا ایک اظہار رائے کیا ہے, مگر یقیناً ان سے بات چیت جاری, اور انشاءاللہ ان سے سوال ہوا مولانا صاحب سے آج سوال ہوا کہ حکومتی اتحاد میں کیا آپ شامل ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آج کل ہر کوئی ان سے یہی پوچھ رہا ہے. انہوں نے کہا اس اتحاد میں شامل ہونا سیاسی خودکشی سمجھتا ہوں. چلیں وہ ان کا ایک موقف ہو سکتا ہے, مگر دیکھیے بات یہ کہ ہر چیز پہ اگری کرنا بھی ضروری نہیں ہے, مگر ایک عزت کا رشتہ اور قومی ایشوز کے اوپر ایک ڈائلاگ جو ہے وہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ جاری ہے. میں امید کرتا ہوں جہاں جہاں پہ کنورجنس ہو سکتی ہے وہاں پہ ہوگی, جہاں پہ اختلاف رہتا ہے وہاں پہ رہتا ہے, اور ہر جگہ پہ اگریمنٹ بھی نہیں ہوتی, مگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ایک کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ, اور جن چیزوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے اس پہ اتفاق ہونا چاہیے, اور یہ ایفرٹ جاری رہے گی. سردار اختر مینگل صاحب کا جہاں تک حوالہ ہے جی, ان کی آپ نے دیکھا کہ آج ایک وفد بھی گیا حکومتی اتحاد کا, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, طارق فضل صاحب بھی تھے, میں نے دیکھا MQM کے بھی ایک نمائندے تھے, جکرانی صاحب پیپلز پارٹی سے تھے, 2-3 اور لوگ تھے. تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ لیکن یہ وفد ان کو قائل کرنے میں شیلا صاحبہ ناکام رہا. مولانا صاحب نے جو آج بات کی وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان اور سیاسی پارٹیز کو غیر ضروری سمجھنا حماقت ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون غیر ضروری سمجھتا ہے پارلیمان اور سیاستدانوں کو. ایک تو غیر سیاسی لوگ ہیں, ایک دوسرا پی ٹی آئی آئے گی تو ان سے بھی پوچھیں گے کیونکہ ان کی جماعت بھی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن ایک عام تاثر پاکستان میں یہ ہے کہ سب نے, سیاستدانوں نے بھی, جو موجودہ خاص کر حکمران اتحاد ہے, انہوں نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس تک آپ لوگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے موو کر سکے. دیکھیے پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس میں مختلف اداروں کا جو کردار ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. 35 سال ملک میں جو ہے وہ مارشاء اللہ رہا ہے, تو اس بات کو سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ مارشاء اللہ بھی جو ہے وہ ان بہت سے سیاستدانوں اور پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ سے رہا ہے جن کو پبلک کی سپورٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور سب نے جو ہے وہ صرف جب MRD کی تحریک سب سے پہلے چلی تو اس وقت پہلی دفعہ وہ میڈیسن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کی گئی, جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کرتی تھی. تو ہم نے اس کی روایت ڈالی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ نے, کہ انہوں نے MRD بنائی اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بات چیت کی, ان کو اگری کیا کہ ملک میں جو ہے وہ ڈیموکریسی تھی, اس کی ریسٹوریشن کے لیے موومنٹ کرنی ہے. یہ پیپلز پارٹی کی پہلی فتح تھی. اب اس دور سے اگر آج آ جائے شیلا صاحبہ تو آج آپ لوگ پریشانی نہیں محسوس کرتے کہ آپ کو انہی کی صفوں میں گنا جاتا ہے جنہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ ملاقاتیں کی, اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی. کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایک کردار پولیٹیکل پارٹیز کا نظر آتا ہے کہ جو جس وقت گود میں رہا وہ خوش تھا, جیسے ہی گود سے پھسل گیا اس کو بڑے شکوے ہونے لگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایک اثر رہا ہے, لیکن اب اگر آپ جو ہے ماشاء اللہ سے اسمبلی کا حلف لے چکے ہیں اور آپ اسمبلی میں آ کے وہ جگہ ہے جہاں آج آپ نے بات کی تو پورے ملک میں انڈر ڈسکشن ہے, تو آپ کیسے اس اسمبلی کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات پورے ملک میں ڈسکس کر رہی ہے, آپ آئیں, آپ کو جن سے شکوہ ہے ان سے آپ کی زیادہ بات چیت چل رہی ہے. آپ کی سیٹیں کس کو دی گئی ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سندھ میں تو آپ کی کبھی کوئی سیٹ نہیں آتی, پنجاب میں تو نہیں آتی, جہاں آپ کی جہاں پہ آپ کے الیکشن میں مسائل آئے ہیں تو آپ وہ بھی اسمبلی میں آ کے بات کریں گے نا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی جگہ کیا ہے. جب ہم نے ایک بجٹ پیش کیا اور وہ بجٹ پاس ہوا ہے, اس کے حساب سے صوبوں کو حصہ گیا, اس کے حساب سے صوبوں کے مسائل جو ہے وہ ڈسکشن میں آ رہے ہیں, اس کے باوجود ہم روز کھڑے ہوتے ہیں سندھ پیپلز پارٹی کے لوگ اور روزانہ بات کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ سے کہ یہ چاہیے, یہ نہیں ہوا, یہ مسئلہ ہے. تو آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ اس جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ آئیں, آپ اسمبلی میں آ
آ گئے, آپ نے حلف لیا, آپ نے بجٹ پاس کیا, آپ مدت تو غائب رہے, پھر ایک دم آئے, ایک ہنگامہ کریں اور چلے جائیں. اس طرح مسائل کا حل نہیں نکلتا. آپ لوگ جہاں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پارلیمان کو وہ لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے, لیکن آپ لوگوں نے خود کا کیا کردار رہا؟ ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت تو پارلیمان کی بنائی گئی, اگر جب من چاہتا ہے تو آرمی ایکٹ کے حوالے سے قانون سازی کی جاتی ہے, پرائیویٹ ممبرز کے ذریعے بلز لے کے آئے جاتے ہیں, آپ نے بھی پیش کیا الیکشن ایکٹ کے حوالے سے. آج پھر بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر لیٹ ہو گیا اسلام آباد کا, ایک بار پھر ڈیلے ہو گیا. سو آپ لوگوں کی کون سی سنجیدگی تھی انگیجمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیے اچھا سوال ہے. میں سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ, اور سنجیدگی کی یہ بلکہ ثبوت ہے ہماری سنجیدگی کا, کہ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں, اور ثابت ہوا ہے بعد میں, کہ RTS بٹھانے پر عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا اور ہمیں الیکشن ہروایا گیا. مگر اس کے باوجود شہباز شریف صاحب, ہماری پوری جماعت اس اسمبلی میں بھی آئی, لیڈر آف دا اپوزیشن کا کردار بھی ادا کیا, پروڈکشن آرڈرز پہ یہاں پہ آتے بھی رہے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم اس اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کہا ہمارے تحفظات ہیں, مگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, تقاریر ہوتی ہیں ہر روز, آج آپ نے چیئر کیا بلکہ پارلیمان کا سیشن. گزارش یہ ہے, مگر وہ یہ بھی بات ساتھ ساتھ کرتے ہیں نا کہ جی یہ ان سے ہم نے کیا بات کرنی ہے, اور ہم فوج سے مذاکرات کریں گے, مذاکرات ہم ان سے کریں گے جس سے ہم نے بات کرنی ہے. آج تک عمران خان صاحب نے پچھلی 10-15 سال میں آپ ان کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ڈائیلاگ جو اپوزیشن ہو یا ان کے برعکس ان کے اپوزٹ سائڈ پہ ہو, اس کے ساتھ کرنے کی صلاحیت نہیں دکھائی. ان کے پاس کیونکہ بیساکھیوں کے اوپر ہی ان کی اپوزیشن چلی, پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی. یعنی صاحب یہ آپشن آپ لوگوں کے پاس بھی تو تھا, آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ, ان کا وزیر داخلہ نہیں ہے, انگیج نہیں کریں گے. آج کے دور میں جو موجودہ وزیر داخلہ ہے ان کو وہ شہباز شریف کا نمائندہ تو تصور نہیں کر سکتے. اگر کریں گے میں گزارش کر رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے, اور ہم نے جو کیا ہم کہہ رہے ہیں وہی مناسب طریقہ ہے, اور ان کو بھی اپنانا چاہیے اگر یہ سمجھ جائیں اس بات کو, مگر یہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. تو دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر تو PTI سمجھتی ہے کہ انہوں نے اس طرح ہی چلنا ہے جس طرح خان صاحب کی خواہش ہے, تو اور یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر چلتا رہے گا, تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس وجہ سے کوئی کام رک جائے گا, نظام بھی چلے گا, حکومت بھی چلے گی. یا تو PTI کے پاس کوئی کسی اور جگہ انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو رہی ہوتی. رؤف حسن صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو سنوائی ہے, آپ لوگوں کے لیے پریشانی اور شرمندگی کا سبب نہیں ہے کہ آپ کا وزیر داخلہ ہوتے ہوئے وہ جلسہ منسوخ کرنے کا NOC تک بھی, جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, تو یہ تو بات درست ثابت ہوتی ہے کہ جلسہ بھی منسوخ ہونے کا معاملہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جلسے سے ایک دن قبل NOC منسوخ جب ہوا, اس کے وجوہات بتائی گئیں, تو انہوں نے تو اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ ٹاک شوز پہ لڑے تھے اس شام کو آ کے, مجھے آج تک یاد ہے. میں ایک شو پہ, لیکن آج وہ تسلیم کر رہے ہیں آن دی ریکارڈ. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ایک منٹ بلال. جب ہائی سیکیورٹی لیول میٹنگز ہوتی تھیں اور بانی PTI خود وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی ان کا جو رویہ تھا کہ وہ ان میٹنگز میں نہیں آتے تھے, تو اب ان کو اس وقت وہ ان سے نمائندگی کراتے تھے. تو اب اگر ان کی طرف سے ایک ہائی سیکیورٹی الرٹ مل رہا ہے انہیں, تو وہ اسی کو ہی قبول کریں گے. اور افسر صاحب گزارش ہے کہ دیکھیے یہ جو NOC ان کو جب مسترد ہوا اور اس کی وجوہات بتائی گئیں, تو اس شام کو یہ ہم سے لڑے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا. اگلی صبح 7 بجے ہم نے تو نہیں کہا نا کہ جلسہ منسوخ ہو گیا, خان صاحب نے خود کہا صبح 7:30 بجے. خان صاحب پچھلی شام ہم سے لڑے کہ جلسہ ہو کے رہے گا. سارے سینیریو میں آپ لوگ کہیں تھے ہی نہیں. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, میں بریک سے واپس آؤں گی تو بات کروں گی کیا اس بات کے اوپر احتجاج کرے گی اور پروٹیسٹ کرے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جلسے کا معاملہ بھی ہو تو PTI جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہی ہے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے, PTI کی نمائندگی ہوگی پروگرام میں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے ہم ڈسکس کریں, مولانا صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے, جو اسمبلی میں تقریر کی ہے, اس میں کافی ایک ہوپ لیسنس کا بھی ہمیں ایک وہ تو عنصر نظر آیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیز کو غیر ضروری سمجھتے ہیں وہ حماقت کرتے ہیں. تو یہ تو ہم PTI کے حلقوں سے بات سنتے ہیں کہ ہم انگیج سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کریں گے, مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس کو مولانا صاحب نے حماقت سمجھا. آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی طرف ایڈریس کیا انہوں نے بیان؟ نہیں, ہماری طرف نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توجہ ہے اوور حال پوری مجموعی صورتحال جو پارلیمان کی بن چکی ہے کہ کل عطا اختر مینگل صاحب نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا, جو کہ نیک شگون نہیں ہے, اور آج مولانا نے بھی یہی بات کی. الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاور کا مرکز محور پارلیمنٹ کو ہی ہونا چاہیے, لیکن پارلیمنٹ اس میں کوئی شک نہیں آج بے وقت ہے, اور سارا سیاسی نظام جو ہے وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہے یا لگا دیا گیا ہے,
اور حکومت وقت بھی جو ہے وہ ایک بیساکھیوں پر ہی ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے یہاں پوچھنے کی کہ اگر بے وقت ہے پارلیمان اس حد تک، تو آپ کے تو اتحادی کہتے رہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کے نکلتے ہیں، باہر احتجاج کرتے ہیں، تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو ہیں اسی پارلیمان کے اندر؟ ابھی اتنی جلدی؟ بہت قبل از وقت بات کر دی آپ نے. نہیں آپ کے اتحادی تو کہتے رہے نا، آپ کو پہلے سے کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ ایک سیاسی حکمت عملی کا حصہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم نے پچھلی اسمبلی میں بھی استعفے دیے، اور جب رجیم چینج ہوئی اور اس وقت کے اثرات قوم بھگت رہی آج تک، جو مہنگائی اور خوفناک معاشی بدحالی اور سیاسی انارکی اور جو سیاست کے اندر جو ابھی تک عدم استحکام، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ پارلیمان اپنا کردار ادا ضرور کرے گی. مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن حالات جتنے بھی مایوس کن ہوں جد و جہد جاری رکھنی چاہیے اور حقیقت کو سامنے رکھ کر آگے فیصلے کرنے چاہیے. سر اب یہ جو حماقت کی ڈیفینیشن ہے مولانا صاحب، اب ہمیں نہیں پتا وہ کس کو ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس ڈیفینیشن پہ آپ لوگ پورا نہیں اترتے جو بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. ان اداروں کو جن اداروں نے سپیس لے لی ہے پارلیمان کی، وہ ان کو کہہ رہے ہیں. آج ان کی ساری سیاست کا محور وہی تھا، لیکن ان اداروں کو سپیس کس نے دی؟ ہم سب نے دی. ہم تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں. آپ لوگوں نے قانون سازیوں کے لیے انگیج کر کے، ہر چیز کے لیے انگیج کر کے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے انگیج کر کے، سب نے ضرور دی. میں ڈوگر صاحب اب جو، لیکن میں عرض یہ کروں کہ ان کو بھی کوئی شوق نہیں ہے. اگر ہم سب ٹھیک ہو جائیں اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا، ہر ادارہ اپنے حدود اور قیود میں کام کرے گا. انصاف کی حکمرانی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کا سپریم ہونا چاہیے، اور عوام کو جو ہے، جو یہ ان کا مداوع کرتی ہے اور جس کو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ، الٹیمیٹلی عوامی ہونے چاہیے. لیکن 8 فروری کی ایک بدترین مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن جس طرح ریگڈ کیا گیا فارم 47 کے ذریعے، اتنی بڑی دھاندلی کی مثال نہیں ملتی. کچھ پچھلے الیکشنوں میں بھی کہیں نہ کہیں دھاندلی ضرور ہوئی ہوگی، 8 میں بھی ہوئی ہوگی، 13 میں بھی، 18 میں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کہ صرف میرا بھائی بیٹھا ہے، 21 سیٹیں انہوں نے جیتی اور 121 بنا کر برا جمان کر دیا پارلیمان میں. اتنی بڑی دھاندلی. اس سے مجموعی طور پر ہم بے وقت ہو رہے ہیں، جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی. میں رؤوف حسن صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کے لیے دوبارہ چلا دیتی ہوں، ان کے لیے میں نے پلے کیا تھا. آپ پروڈیوسر صاحب سنائیے. رؤوف حسن صاحب مرکزی ترجمان ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے کن سے انہوں نے مذاکرات کیے، سنیے ان کی گفتگو. 22 اگست کا جو ہمارا جلسہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا تھا جی کہ آپ یہ 22 اگست کا جلسہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں. اسی نیگوسیشنز کے دوران جو 8 ستمبر کے جلسے کا جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ تھا وہ ہمیں ایڈوانس جو ہے وہ تھما دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ڈوگر صاحب کوئی بظاہر تو آپ لوگ لحاظ کر لیں، میرے خیال سے کوئی اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ یا پھر آپ لوگ واقعی سمجھتے ہیں پاکستان میں 2 ہی سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسری پاکستان تحریک انصاف. ایک ہی سٹیک ہولڈر ہے بس، جس کا آپ نے نام لیا، باقی سب بے وقت اسٹیبلشمنٹ کو آپ سٹیک ہولڈر سمجھ. اسی لیے لہٰذا ڈاکٹر صاحب میں آگے بڑھنے کے لیے آپ سے کچھ کلیئرٹی چاہتی ہوں کہ اب جو بھی بات ہوگی، جو بھی انگیجمنٹ ہوگی، یہ طے شدہ ہے پی ٹی آئی میں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوگی؟ نہیں، حکومت سے ہوگی، سیاسی جماعتوں سے ہوگی اور ہونی چاہیے. لیکن ہماری 3-4 چیزیں ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے، اور ہم کچھ نہیں چاہتے. میرا لیڈر جیل کاٹ رہا ہے بڑی دلیری سے، جمع مردی سے، اور سخت اذیت کی جیل کاٹ رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمیں عدالتوں سے انصاف چاہیے اور اس انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے. یہ ظلم کی دیواریں ہیں، آخر ایک دن تو گر جائیں گی. کیانی صاحب ان کی پرائیورٹیز بالکل کلیئر ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک ہی سٹیک ہولڈر ہے اور وہ بات بھی صرف انہی سے کریں گے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ رانا صاحب نے جو اس دن کل پرسوں بیان دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو معافی کی بات ہم کرتے ہیں یہ جواب در جواب ہوتا ہے. یہ باتیں ہی اس قسم کی کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ان کے یہ الفاظ نہیں ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ فیس سیونگ آپ کو بھی تو چاہیے سخت بات کرنے کی. تو یہ صرف معافی کا مطالبہ صرف ایک جواب در جواب سیاسی بیان ہوتا ہے یا آپ لوگ اس بارے میں سنجیدہ ہیں؟ نہیں، دیکھیے معافی کی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، 2 مختلف باتیں ہیں. ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، وہ ہے لمیٹڈ ٹو
جو عوامی مسائل ہیں, عوامی ایشوز ہیں, جس کے اوپر ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی, چاہے وہ کالنگ اٹینشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہو, بات چیت ہونی چاہیے. مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ کو NRO ملے گا, 9 مئی کی چھوٹ ملے گی, آپ کو جیلوں سے رہا کیا جائے گا کسی ڈائلاگ کے نتیجے میں, تو اس طرح کا نہ ڈائلاگ ہوگا نہ اس طرح کے ڈائلاگ کے نتیجے میں کوئی چھوٹا جائے گا. وہاں پہ جو آپ کے جرائم ہیں, جو آپ کے کرتوت ہیں, اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا, اور اس کی کنوکشنز بھی ہونی چاہیے, اس میں کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے. بات چیت کے آغاز کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو معافی مانگے 9 مئی کے اوپر تاکہ انگیج کیا جائے. انگیجمنٹ میرے خیال سے عوامی ایشوز کے اوپر تو ذمہ داری بنتی ہے ان کی, اس کے لیے کسی قسم کی دعوت یا قائل ہونے کی ضرورت نہیں. اور میں پھر سے دہراؤں گا کہ اگر ان ایشوز کے اوپر یہ بات چیت کرتے ہیں تو بہتر ہے, نہیں کرتے تو اس سے کوئی کام مفلوج نہیں ہوگا, مگر بہتر ہوگا کہ اگر یہ انگیج رہیں. دوسری بات یہ افسر صاحبہ, یہ جو بات ایک سٹیک ہولڈر ہے اسٹیبلشمنٹ, اس پہ بھی کوئی کامنٹ کرتے ہیں؟ جی رؤوف حسن صاحب نے جو بات کی, اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈوگر صاحب ان PTI از دا ایکسیپشن ناٹ دا رول. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی دن یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, کسی دن گلے پڑ جاتے ہیں, ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. خان صاحب ایک شام کچھ اور بات کریں گے, اگلی صبح ان کی ہینڈل سے کچھ اور ٹویٹ ہوگا, اسی شام پھر رپورٹر سے کوئی اور بیانات بات کر رہے ہوں گے. تو گزارش ہے, یہ غصہ کبھی اور یہ پاؤں پڑنا, یہ سب بیساکھیوں کی تلاش کے طریقے کار ہیں. ایک دن ٹینٹرم ہوتا ہے, ایک دن منتیں ہوتی ہیں, لیکن شہلا صاحبہ یہ کیفیت کہیں آپ کے اتحاد کی نہ ہو جائے. PTI کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونا اور اس کے اوپر اتفاق ہونا کہ آج ہم جلسہ منسوخ کرتے ہیں بقول رؤوف حسن صاحب, اور اگلے کی پیشگی NOC بھی اسٹیبلشمنٹ سے لینا تو بہت بڑا بریک تھرو ہے. اور PTI کی جو سروسز رہی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کا مقابلہ تو آپ کی جماعتیں چاہ کے بھی نہیں کر سکتی. کہنا چاہتی ہوں, اب رؤوف حسن صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو PTI کے 3 سے 4 لوگ اگری ہو جائیں کہ صحیح ہے. یہ بات درست ہے. تو یہ تو آپس میں ہی مسئلہ ہے نا. اب دیکھیں, آج میرے بھائی ہیں ڈوگر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نا ایسے الیکشن زندگی میں نہیں ہوئے. تو بھائی ہم نے بھی 2018 جیسے الیکشن کبھی نہیں دیکھے کہ 6 دن رزلٹ نہیں آئے تو فارم 45 47 کرتے پھر رہے, وہاں تو رزلٹ ہی نہیں آ رہا تھا. اور پھر یہ کہ اس پہ مہر لگائی ظہیر الاسلام نے کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پر لے کر آئے, اور پھر اس پہ مزید مہرے لگائے انہوں نے اپنے پورے 3 سال 8 مہینے کی کارکردگی پر, کہ جب ہمیں اپنے بل پاس کرانے ہوتے تھے تو ہمیں فون کرانا پڑتا تھا لوگوں کو. یہ ویسے ماضی کی باتیں, اب تو اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا, اور آج کے دور کی ماضی نہیں ہے یہ, ماضی نہیں ہے یہ, ابھی 2018 کی حال میں کہہ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہو رہا, یہ ان کا خیال ہے. اچھا, یہ جلسے کی اجازت شہلا صاحبہ ان کو ہونی چاہیے, اور جلسے کی اجازت اسٹیبلشمنٹ کو دینی چاہیے, یا کس کا یہ اختیار ہونا چاہیے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا, میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک DC کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ حالات دیکھتے ہوئے اور سب دیکھتے ہوئے وہ جو ہے دے دے. DC کا کام. جو بل پاس کیا گیا اس میں کہا گیا ادارے سیکیورٹی کلیئرنس دیں گے, اور جو ہے وہ اس سے پہلے جو ان کا منسوخ ہوا تھا جلسہ, اس میں ایک یہ جواز بھی دیا گیا تھا, اور یہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ یہ پہلے بھی اس قسم کے کام کر چکے, اس لیے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی سیکیورٹی اعتبار. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سیکیورٹی اداروں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ سیاسی اجتماعات پاکستان میں ہونے ہیں یا نہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ بلا اجازت تو کسی بھی جگہ جلسہ نہیں ہوتا. تو بل جو ہے وہ یہ ہے کہ اجازت کے بغیر اگر کیا گیا اسلام آباد میں جلسہ, کیونکہ ہم لوگ تو تنگ آ گئے, ہم جو آئے ہوئے ہیں لوگ, ہم اپنے لاجز کہیں سے پہنچ ہی نہیں سکتے. جو اپنے پروٹیسٹ کو جو ہے وہ بام عروج پہ پہنچانا چاہتا ہے وہ ریڈ زون میں انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے. نتیجتاً آپ دیکھیں ہر جگہ سے راستہ بند ہے. تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا جینے کے لیے ہر ایک کو. اور آپ کی کوئی بھی جو ہیومن رائٹس ہے وہ آپ کی ناک کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ اسکولوں کی چھٹی کرنی پڑے, سب کرنی پڑے گی. ان کا ریکارڈ ہے کہ آ کے بیٹھ جائیں گے, دھرنا دے دیں گے. تو اس وجہ سے, اور جو سیکیورٹی کے میٹرز ہیں, تو جو اس وقت حالات ہیں ملک میں, اس میں اگر سیکیورٹی ادارے کو اطلاع دے رہے ہیں تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو اجتماع کی سیاسی جلسہ کرنے کی بات ہے, اس کو آپ لوگوں کو بطور سیاسی جماعت کیانی صاحب ویلکم نہیں کرنا چاہیے کہ سیاسی ایکٹیویٹی تمہیں تو یہ لوگ انگیج کریں؟ کیونکہ جب اداروں کے ساتھ اس بل کے ذریعے آپ لوگوں نے مشروط کر دیا ان کی سیکیورٹی کلیئرنس, تو ہم نے دیکھا ماضی میں جو PTI کا دھرنا تھا, اس کی مثال نہیں ملتی اتنے طویل دھرنے کی, تو تب نہ صرف بہت ساری سیکیورٹی کلیئرنس تھی, اور اب جو بریک تھرو ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ان کو سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی حکومت کی کلیئرنس ہو جائے پھر اسلام آباد سے. جی افسر صاحب, میں ساری چیزوں کو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مشروط کرنا آپ کے فائدے میں رہے گا یا نقصان ہوگا کل کو آپ کو اس کا؟ افسر صاحب اس میں ذرا مجھے موقع دیجیے گا. 2-3 نکات ہیں جی اس کے. دیکھیے, پہلی بات ہے جو آپ نے قانون کی بات کی, آئی تھنک غالباً سینٹ میں شاید ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں
تو وہ جب قومی اسمبلی میں بھی آئے گا اس کو دیکھیں گے. بنیادی بات یہ, میں بطور سیاسی ورکر آپ کو ایک بات بتاؤں جی, میں بالکل چاہتا ہوں یہ اپنا شوق پورا کریں. مجھے بھی شوق نہیں ہے ہر دن ٹاک شوز پہ جاتے ہیں, ان کا جلسہ کیوں نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا, بیکاز دس از ناٹ دا ایشو. عمران خان پی ٹی آئی جلساز آر ناٹ واٹ دس ٹائم شوڈ بی یوز فار ان مائی اوپینین. آئی انڈرسٹینڈ آپ بطور میڈیا کیوں یہ اپوزیشن اور ٹریجری کے درمیان یہ موضوع بن جاتا ہے, مگر مجھے بھی کوئی اچھا نہیں لگتا کہ یہاں پہ آ کے ہم یہ بحث کرتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں آ کے اپنا شوق پورا کریں, گھر جائیں. مگر بات یہ ہے کہ جب انتظامیہ سیکیورٹی معاملات دیکھتی ہے اور ایک ٹریک ریکارڈ دیکھتی ہے, اور وہاں پہ جس دن ان کا جلسہ تھا اس سے ایک دن قبل سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر ہی اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی اطلاع کی بنیاد کے اوپر ہی انہوں نے ایک فیصلہ سنایا اور انتظامیہ نے سنایا تھا, تو ایک تو وہ پہلو تھا. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اس جماعت کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور صرف 9 مئی کا نہیں, اسلام آباد میں بھی جتنی دفعہ یہاں انہوں نے اجازت لی ہے ہر دفعہ وائلیشنز ہوئی ہیں, چاہے وہ ڈی چوک پر قبریں ہوں, چاہے وہ پولیس والوں کے سر پھوڑنے ہوں. یہ ریسنٹلی جب ابھی ہماری 16 ماہ کی حکومت کے دوران بھی آئے تھے تب بھی پوائنٹس آگے چلے گئے تھے کہ جو کورٹ میں بات ہوئی تھی خان صاحب تک شاید پیغام نہیں پہنچا تھا, یہاں پہ میٹرو بس کا نقصان ہوا. کیوں ہے ایسا کہ جب پی ٹی آئی ہی اسلام آباد آتی ہے یا کہیں پہ بھی جلسے کرتی ہے تو وہیں پہ ہی توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اور جماعتیں بھی کرتی ہیں. تو آپ باقیوں کا بھی تو حوالہ دینا. آپ کہیں فیض آباد میں بھی دھرنا ہوا تھا اور اس وقت بھی بڑا ایک سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا تھا, ان کا بھی ٹریک ریکارڈ ایسے آپ اس طرح کی پارٹیوں کو دیکھیے اس کو بھی پھر بالکل میں کہتا ہوں کوئی بھی وائلیٹ کرتا ہے, مجھے کوئی اس میں قدغن نہیں. مگر دیکھیے بات یہ ہے پولیس والوں کو بھی بار بار سر پھڑوانے کی نہ شوق ہے نہ عادت ہے, اور بدقسمتی سے ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے. ادروائز میں تو چاہتا ہوں یہ اپنا آئیں شوق. اور حقیقت یہ ہے جی, میں آپ کو بتاؤں جو خان صاحب نے اس دن جلسہ صبح 7 بجے منسوخ کیا نا, وہ اس لیے کیا کیونکہ چھوٹی عید سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بڑی عید, چھوٹی عید کے بعد بڑا اجتماع ہوگا, پھر بڑی عید کے بعد بڑا اجتماع ہوگا. وہ سکڑ کے بھوک ہڑتال کی صورت میں پارلیمنٹ کے باہر تھا, جو لنچ کے بعد شروع ہوتا تھا ڈنر سے پہلے ختم ہوتا تھا. ان کو بھی پتہ ہے ان کے بندے جمع نہیں ہوئے, اس لیے بار بار یہ منسوخ کر رہے ہیں. واضح ہی طور پہ یہ سوال پوچھوں گی, آپ لوگوں کے جو ٹریک ریکارڈ کا ذکر تھا آج تو یہ اپنے بیان کے اندر کیائی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پچھلا این او سی منسوخ ہوا تھا اس کے اندر سیکیورٹی اعتبار سے یہ حوالہ دیا گیا تھا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ جلسہ کر پائیں گے؟ دیکھیں میں اپنے بھائی بلال کیانی صاحب کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج کل بھی انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جلسہ ہونا چاہیے اور ہم اس میں کوئی رکاوٹ پتہ نہیں محسن نقوی صاحب چاہیں گے یا نہیں, یہ تو چاہیں گے. اور پڑھے لکھے ینگ پارلیمنٹیرین ہیں, آج انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بڑا خوبصورتی سے کنڈکٹ کروایا اور 3-4 گھنٹے اس کی کارروائی چلی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی قیادت کو بھی کہیں گے کہ, اور میں ان کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے خدشات ہیں, جو ماضی میں آپ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم پرامن جلسہ کریں گے جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. سر آپ ان سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں جب آپ کے مرکزی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیش کی اجازت ملی ہوئی ہے؟ عرض تو سنیں نا. اب یہاں کچھ نہیں پتا نا کہ ایک رات پہلے این او سی منسوخ ہو جائے, ایک دن پہلے این او سی منسوخ ہو جائے, کچھ نہیں پتا نا. تو اس لیے یہ اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں, اس ملک میں اس جمہوری عمل کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آگے بڑھیں. یہ جو ایک گھٹن زدہ ماحول ہے, جو ہر طرف ظلم کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں, ان سے باہر نکلیں, خوف سے باہر نکلیں, جو ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں ان سے باہر نکلیں. یہ قدرت ہے, یہ اللہ الحق ہے کہ آج آپ مان لیں کہ عمران خان اس وقت اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس طرح کے حربے سے, اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہ اس کی مقبولیت ختم ہوگی, نہ عوام پیچھے ہٹیں گے, اور نہ وہ جیل میں آپ کی سختیوں کی وجہ سے بریک ہوگا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آج یہ اپنے لیڈر کو مقبول ترین تو کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے اس ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کہا استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, انہوں نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی لیڈر کے کہنے پہ. 99% پنجاب کے لوگ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے وہ بھی ڈیزالو کی. تو یہ بڑی بات ہے کہ اپنے لیڈر کے اس فیصلے کو یہاں بیٹھ کے ڈینائی کریں. چلیں جس حد تک مثبت باتیں آپ لوگوں نے کی, آپ نے کنڈیم کر دیا کہ نہیں دینا چاہیے. چلیں جو مثبت باتیں آپ لوگوں نے کی لیڈر کے فیصلے کا پابند ہوں. نہیں لیکن آپ نے کنڈیم کر دیا اس کو, یہ بڑی بات ہے آج کے پروگرام. 13 کی اسمبلی میں بھی میں نے استعفیٰ دیا تھا, 18 میں بھی دیا, آج بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں, میں نے اپنی پارٹی کی بھی کور کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ہاؤس میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ڈوگر صاحب آپ لوگوں نے جو گفتگو کی, میں اپنے ناظرین کے لیے کہتے ہوئے آگے بڑھوں گی, میری پارٹی کی آئیڈیالوجی سے نہیں ملتے تو میں نہیں ہوں. چلیں ایک کوئی کامنٹ کریں, میں آگے بڑھنا چاہ رہی تھی کہ مثبت نوٹ کے اوپر آگے بڑھنا چاہ رہی تھی. جی دیکھیے میں بھی مثبت بات ہی کر رہا ہوں. جی دیکھیے بات یہ کہ ڈوگر صاحب کی جو سوچ ہے نا وہ عمران خان کی نہیں ہے. یہ ایشو یہ بھی ہے یہاں پہ, آپ ڈوگر صاحب کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے, ابھی یہاں پہ 5 لوگ آئے نا,
گوہر خان, عمر ایوب, علی امین گنڈاپور, اسد کیسر اور اعظم سواتی, 5 لوگ 5 باتیں کریں گے, 5 مختلف صرف نہیں ہوں گی, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس کی بات پریویل کرتی ہے. تو اس معاملے کے اندر کوئی اگر ڈوگر صاحب شاید واقعی میں ہی اپنے اینڈ سے جتنے ان کے اختیار میں ہے وہ چیزوں کو شاید انشور کر سکیں, باقیوں کا اور پارٹی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھروسہ نہیں. پارٹی کی تنظیم کا معاملہ ہے. ناظرین کے لیے میں یہ کہتی چلوں کہ جو مثبت باتیں ہوئی ہیں یہ اس پروگرام ٹاک شو کی حد تک ہی ہیں. اب یہ قومی سیاست میں فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن کیانی صاحب ایک منفی اقدام آپ لوگوں کا تصور کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے, اس کی میں بات کرنا چاہوں گی. جو سبسڈی صوبے کے اندر دی گئی اور آپ لوگوں نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے مریم نواز کی حکومت نے, اس کے اوپر یہ آج کی کل خبر رپورٹ ہوئی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اعتراض کیا گیا. انہوں نے 3 شرائط سامنے رکھی ہیں, اور ایک یہ کہا ہے کہ یہ اگلے ماہ تک کی تھی یہ سبسڈی, تو اس کے بعد ایک تو اس کو کنٹینیو نہ کیا جائے, اگلے پروگرام میں کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے سکتے, اور ساتھ ہی کوئی صوبائی حکومت خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتی اس کی. تو آپ لوگ تو بڑا چیلنج کر رہے تھے کہ باقی صوبے بھی جائیں یہ سبسڈی دیں, وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی آپ لوگوں نے چیلنج کیا. جی افسر صاحب, ایک تو نمبر 1 میرے علم میں نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا ایسا کوئی لیٹر ہے, اور جہاں تک بات ہے نا جی یہ شہباز رانا صاحب کی رپورٹ ہے. جی چلیں میں آئی ول ایڈریس دس. میں یہ گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے کوئی بھی وائلیشن نہیں ہوئی اس سبسڈی کے تحت, اور یہ سبسڈی پہلے ماہ کی ڈسبرس بھی ہو چکی ہے, اور دوسرے مہینے کے اندر بھی عوام کو اس کا ریلیف ملے گا. پنجاب میں جو 14 روپے فی یونٹ 201 سے 500 یونٹ استعمال کرنے تک کے صارفین کے لیے جو ریلیف ہے 14 روپے فی یونٹ کا جو ادائیگی پنجاب حکومت کری ہے وہ اگست کے بلوں میں ہو گئی ہے کافی حد تک, اور سپتمبر کے بھی بل میں یہ جاری رہے گی. جہاں تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو وائلیٹ نہ کرنے کی بات ہے, کوئی وائلیشن اس میں نہیں ہو رہی. صوبوں کی طرف سے کمٹمنٹ ہوتی ہے, صوبائی فسکل جو ان کا بیلنس ہے اس میں انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اتنا سرپلس سال کے اینڈ میں اچیو کریں گے. وہ سرپلس اس ریلیف کی وجہ سے بالکل انافیکٹڈ ہے, اس لیے کیونکہ اور ایکسپنسز کو کٹ کر کے یہ ریلیف دیا گیا ہے, اور اسی لیے دس ریلیف ہیز بین پرووائڈڈ while remaining in the ambit of the program. اور میں آج بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ I hope that the other provinces follow suit. آج بھی اس بات پہ قائم ہے. شیلا صاحبہ آپ بتائیے, یہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا ہم ویسے بھی جو بجلی بنا رہے ہیں سندھ کے پیسے سے وہ نیشنل گرڈ میں جاری ہے. فیصل آباد کو 660 میگا واٹ ہم دے رہے ہیں, اور یہ جو تھر کا منصوبہ ہے اس میں کسی فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری مدد نہیں کی, تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سب سے زیادہ بجلی بنا رہا ہے, اور جو تھر کی بجلی کے لیے ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں, اور اب شہباز شریف صاحب نے اس کی طرف توجہ بھی کی ہے, اس پہ اگر آج کام ہو رہا ہوتا تو 4 روپے فی یونٹ ہم اس کو کر رہے ہیں. شیلا صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کے مفت بجلی دے حکومت کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اوپر آپ لوگوں کے درمیان میں کیا بات چیت ہوتی ہے, کیونکہ آج بھی کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کے اوپر بڑی سخت آپ کے رہنماؤں نوید کرمر صاحب نے بڑی سخت الفاظ میں اس کی مخالفت کی, تو کیا حکومت کنسلٹ نہیں کر رہی ان تمام چیزوں پہ؟ آپ نہیں, اس پہ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہوا. بات یہ نہیں ہے, لیکن موجودہ حکومت بھی تو ڈیفینڈ کر رہی ہے. موجودہ حکومت نے اس پہ کہا ہے کہ ہم بیٹھیں گے, اور یہ بات ہوئی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تھوڑا سا بھی حصہ جو ہے وہ گرین ہوتا ہے. اصل بات جو ہے وہ پانی کی ہے, پانی کہاں سے لائیں گے. پہلے ہی ہمیں بہت اعتراض ہے سندھ کو کوئی کیر تھر اس پہ کینجھر پہ سوری مختلف کینالز, اور اس کے علاوہ چشمہ جہلم لنک کینال جس پہ یہ وعدہ ہوا تھا کہ جب سرپلس کنڈیشن ہوگی جب چلے گی وہ پورے سال چلتی ہے. یہ تو ایک ایسا موضوع ہے, آنے والے دنوں میں اس پہ تفصیلی پروگرام بھی کرنا ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی پہ پابندی کا معاملہ رکا ہوا اس بیسس کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنی اہم اتحادی پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول کا یہ بیان موجود ہے کہ میں شاید آخری آدمی ہوں گا جو یہ کہوں گا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بین کیا جائے. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک ان کا رائٹ ہے, اس کے حساب سے ان کو ہر چیز کی اجازت ہونی چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بجلی کی سبسڈی والی بات ہے اور پھر آئی ایم ایف کا جو ریئیکشن ہے اس کو کیانی صاحب تو تسلیم نہیں کر رہے, لیکن ہمارے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں شہباز رانا صاحب, انہوں نے ذرائع سے یہ خبر دی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام تھا؟ دیکھیں, پہلے تو جو پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات کی, بلاول صاحب کا جو بیان ہے وہ قابل ستائش ہے, لیکن عملاً تو پی ٹی آئی پہ پابندی ہی ہے. نہ جنرل الیکشن لڑنے دیا گیا, نہ سمبل دیا, نہ جھنڈا لہرانے دیا, نہ جلسہ کرنے دے رہے. اور آج دن تک جو سپریم کورٹ نے جن 40 ایم این ایز کو پی ٹی آئی تصور کیا ان کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اور جو سیٹیں ہمیں ملنی تھی اسپیشل سیٹیں خواتین کی مینورٹی کی وہ بھی نہیں ملی. پریکٹیکلی تو پچھلے 2 سالوں سے پی ٹی آئی پہ پابندی ہے. اب آگے چلیں, یہ جو معاملہ ہے سبسڈی کا, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضروری ہے
IPPs کے ایشو کو ایڈریس کرنا. جو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بجلی بنا بھی نہیں رہے اور گھر بیٹھے اربوں روپیہ اس مد میں اس ایگریمنٹ، اس ظالمانہ ایگریمنٹ جو ماضی میں ان دونوں حکومتوں نے کیا، ان دونوں کی حکومتوں میں کیا گیا، اربوں روپیہ میری اور آپ کی جیب سے نکال کے، شاید ان کو فرق نہ پڑتا ہو، وہ ان کو IPPs کو دے رہے ہیں جن میں حکمرانوں کی اپنی کمپنیاں بھی ہیں. اس پہ ایڈریس کرنا چاہیے. وہ سب سے کیونکہ لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے آج، بجلی کے بل. اس پہ کیانی صاحب آپ لوگ IPPs کا جو معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہوا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی، کیا جی دیکھیے افسر صاحبہ دو باتیں. ایک تو جو ہے جو شارٹ ٹرم ریلیف ہے یہ تو آپ نے سن لیا، اور اس کے علاوہ 0 سے 200 یونٹ تک کے جو صارفین ان کو وفاقی حکومت نے بھی ان کے ٹیرف تاکہ نہ ان میں اضافہ ہو، اس پہ بھی 45 ارب روپے کی وفاقی حکومت نے بھی سبسڈی دی تھی ایٹ دا اسٹارٹ آف دا فسکل ایئر، جو کہ 86% پاکستان کے گھریلو صارفین بنتے ہیں. جہاں تک بات ہے نا کہ مستقل نرخوں میں کمی کی، اس کے اوپر بھی حکومت IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے جو کام کر سکتی ہے وہ کریے، جس میں IPPs بھی شامل ہیں، اس کے کانٹریکٹس کا بھی جائزہ، اور اس کے علاوہ دیگر اور کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کو ملا کے آپ کے ٹیرف کو بناتے ہیں. اس کے اندر جہاں جہاں پہ بھی کمی ممکن ہے IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے صوبوں کے تعاون بھی اس میں چاہیے ہوگا، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تیسری بات یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو 18 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، جو 12,000 میگا واٹ 14,000 میگا واٹ ان 5 سالوں میں لگے، اس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا جو ہماری معیشت کی ضرورت تھی. جہاں تک IPPs کے کانٹریکٹس کا ذکر ہے تو یہ اب نہیں، یہ پچھلے 2-3 دہائیوں میں مختلف گورنمنٹس کے ادوار میں یہ IPP کے کانٹریکٹس ہیں، اور اس وقت ہمیں بجلی کی ضرورت تھی، لوڈ شیڈنگ تھی اور اس وقت جنریشن کیپیسٹی نہیں تھی. مگر میں ساتھ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم نے کام 2018 میں چھوڑا تھا اتنی جنریشن لگا کے، جو ٹرانسمیشن پہ آگے کام ہونا تھا، جو سولرائزیشن ہونی تھی، جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہ اس کے بعد کام ہونا تھا، وہ رک گیا تھا PTI کی گورنمنٹ میں. اور اس کے بجائے جب کووڈ کے دوران ایک تاریخی موقع آیا تھا کہ آپ لانگ ٹرم سستی گیس لیں، اس کے فرنس لابیز کو راضی رکھنے کے لیے PTI نے اس وقت وہ موقع ٹھکرایا. بہرحال آج شارٹ ٹرم ریلیف پہ بھی کام ہو رہا ہے، نرخوں میں پرماننٹ ریڈکشن کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام میں بہتری، اس میں انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ ہے یا ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن یا آؤٹ سورسنگ کا عمل ہے، ان سب چیزوں پہ پیرلل پہ کام ہو رہا ہے تاکہ ان میں سے کسی چیز کی کوئی نتائج اور امپلیمنٹیشن اگر ہمیں نظر آئے تو وہ پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے قابل ہوگا. شعلہ صاحبہ، آپ نے جو بات کی اور وہ میرے ذہن میں رہ گئی، جو آپ ڈوگر صاحب کو تانا دے رہے تھے کہ اس وقت اگر اسمبلیوں سے نکلنے کے مخالف تھے تو اصولی پوزیشن لیتے اور الگ ہو جاتے سب. تو آج بلاول صاحب بھی جب یہ کہتے ہیں کہ میں اصولی طور پہ مخالف ہوں، بہت سی چیزوں کا ان کی ایک لبرل سائڈ ہے جس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ایک پبلک امیج کو قائم بنانا چاہتے ہیں، لیکن پھر کیا یہ تمام باتیں وہ شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں، ان کو کوئی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اتحاد میں سے نکل جائیں گے اگر ایسا ہوا؟ میں سمجھتی ہوں دھمکی دینا تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. ہاں، ڈائیلاگ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. ہمیں بڑا مسئلہ تھا PSDP پہ، ہم نے ڈائیلاگ کیا. ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اگر مسئلے آتے ہیں ہم بات چیت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. وہ سیاستدان ہی نہیں جو بات ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتا. تو آپ کو جس کو بھی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، چاہے اس پارٹی کی ایک ہی سیٹ ہے، آپ کو اس سے بات چیت کرنی ہوگی، ہر حال میں کرنی ہوگی. اور میں ایک اور بات کہوں کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں سولر انرجی کا جو ایک تحفہ، یہ بہت بیٹری، پنکھا اور یہ سب دیے ہیں انکم سپورٹ پروگرام میں جن لوگ کے نام تھے ان کو. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ کاش ہمارے پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ پروجیکٹس جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شروع کیے تھے ان کو ختم نہ کرتی تو اس وقت چائنا نہ جاتا، اور سب سمجھتے ہیں کہ تھر میں کیا ہو رہا ہے بھی ہوتی ہے. اور وہ اشتہارات کے اوپر بھی بڑا اعتراض آپ کے اپنے ہی صوبائی وزیر شرجیل میمن صاحب نے PMLN کے حوالے سے اٹھایا تھا کہ جتنی تشہیر اشتہارات کے ذریعے ڈوگر صاحب ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا اتنا تو ریلیف کے اندر ایڈ آن کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. ڈوگر صاحب، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی جماعت کو بھی سیاستدانوں کے ساتھ تھوڑی بہت انگیجمنٹ کر لینی چاہیے؟ ہم بیٹھے ہیں نا، نہیں اس ٹاک شو کے علاوہ بھی ایک دنیا اس ٹاک شو کے باہر بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں. جی، پچھلے دنوں مبارک ثانی والا معاملہ آیا سپریم کورٹ میں تو پوری پارلیمنٹ اکٹھی تھی. دیکھیں، یہ تو ہمیشہ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو حالات ان لوگوں نے بنائے ہیں، اور جب ہم تھوڑی سی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو فوراً 9 مئی کا پہاڑا یاد آ جاتا ہے جو 1.5 سال ہو گیا، یہ بھول ہی نہیں رہے.
بلاول صاحب کی آپ نے بات کی، بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ میں اپنی اصلی پیپلز پارٹی والی سیاست کروں اور اس اوریجنل وکٹ پہ واپس آؤں جو پیپلز پارٹی کی ایک شناخت تھی کرنے میں لیکن ان کی اس سیاست میں رکاوٹ ہیں ان کے والد محترم صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان آصف زرداری صاحب. یہ بڑا عام ایسے ایک بات کرنے کا طریقہ ہے کہ کبھی ان کو کچھ کہہ دیں. ہم جو ہیں اپنے مینیفیسٹو پہ اپنے صوبے میں عمل کر سکتے ہیں جتنا ہمارا اختیار ہے، دوسروں کے نہیں، اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے 250 یونٹ کا وعدہ کیا تھا، ہم نے یہ سولر پروجیکٹ کے ذریعے دیا. ہم اپنے صوبے میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، چاہے ہمارا روڈ انفراسٹرکچر. ہم نے وہ کام کیے ہیں جو فیڈرل سبجیکٹ ہے. مثال کے طور پر پل کے اوپر، دریا کے اوپر پل بنانا، پاور پروڈکشن ہمارے ہاں، ایئرپورٹ بنانا، ہمارے ہاسپٹلس، یہ سب وہ کام ہے جو کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن وہ نہیں ہوئے ہمارے یہاں اور ہم نے خود کیے ہیں. تو یہ ہم اپنے مینیفیسٹو کی وجہ سے کر رہے ہیں. چلیں جی، اب یہ کریڈٹ جاتا ہے آصف زرداری صاحب کو کہ وفاق کی جماعت پیپلز پارٹی آج سندھ کی جماعت پر. جی نہیں، آج بھی ہماری، آج بھی ہم گلگت بلتستان میں بھی ہیں، کشمیر میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں. آپ یہ بتائیں آپ کہاں رہ گئے اس کے باوجود کہ آپ تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے گئے تھے؟ آپ کہاں رہ گئے؟ 40 سال سے جی نہیں، ہمارے لیڈر کو پھانسی دی گئی، ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا. آپ کے لیڈر ذرا سے پکڑے گئے، آپ نے پیٹرول بم چھوڑ دیا. مکمل کر لیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوڑے اگر ہم نے کھائے نا آپ کے لوگوں پہ پڑتے نا، تو شہباز گل کی جو حالت ہوئی تھی نا وہ ہم نے دیکھی ہے. سیاست میں رکاوٹ آصف علی زرداری ہے اور پیپلز پارٹی جو وفاق، آپ کے لیڈر تو اپنی سیاست کو کھا گئے، وہ اب سندھ کے اندر محدود. جی نہیں، میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنی گفتگو میں میری بہن نے سارے سندھ کے مسائل بیان کیے. تو ظاہر ہے ہماری جہاں گورنمنٹ ہے وہیں بات کریں گے. آپ نے تو 10 سال، آپ تو 11 سال سے کے پی میں ایک پروجیکٹ بتا دیں، ایک پروجیکٹ. 11 سال سے آپ کے پی میں ایک پروجیکٹ. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے ہماری جہاں حکومت ہے. چلے ایک تاثر قائم ہوا تھا کہ اس پروگرام کی حد تک ہماری حکومت کی کارکردگی، چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا. I have to close the program. ایک تاثر جو قائم کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ پولیٹیشنز کو ایگزسٹ کرتے ہیں، تینوں جو شخصیات ہیں وہ تو کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اسٹاک شو کی حد تک، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی بات چیت کا ماحول بنے گا یا ایک ایسا ہی سلسلہ جاری رہے گا جس میں فریقین ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ہی ایک مین سٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے دکھائی دیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.